अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ तमानिया शो। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर सादिया मलिक। मैं डॉक्टर साहिबा का एक क्विक इंट्रोडक्शन करती हूँ। खास तौर पर आज डॉक्टर साहिबा हमारे साथ आई हैं खवातीन की हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। So Dr. Saiba is mashallah an FRCOG. She's a British consultant, an obstetrician and gynecologist. She's based at the King Faisal Specialist Hospital and Research Center. She has over 30 years of international clinical experience, mashallah, mashallah. And mashallah, Dr. Saiba की जो प्रोफाइल है हम इसको लिंक भी कर देंगे। माशाल्लाह इन्होंने इतना काम किया है, इन्होंने HRT क्लिनिक्स एस्टैब्लिश किए हैं, ऑफिस गायनेकोलॉजी और रिकवरिंग प्रेगनेंसी लॉस क्लिनिक भी एस्टैब्लिश किया है। हमने आप लोगों से सवाल भेजा था कि आप लोग हमें बताइए खवातीन, क्योंकि हम अपना शो लोगों की फीडबैक पे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पेरी मेनोपॉज पे, लेकिन आप अपने सवाल हमें लिखते रहिए। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, कमेंट से भी कर सकते हैं। एंड हमने ऑलरेडी डॉक्टर साहिबा से कमिटमेंट ले लिया है कि हम उनको दोबारा जरूर अपने शो पे लाएंगे। सो डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबसे पहले मैं इस पे खुश हो रही हूँ कि हम उर्दू में बात करें। मुझे बहुत शौक है उर्दू में बात करने का और आई होप कि मेरी उर्दू अच्छी भी हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अपनी ज़बान में बात करने में बहुत मज़ा आता है। और चाहे आप अंग्रेज़ी समझें ना समझें, लेकिन जब आप अपनी ज़बान में बात करते हैं मुझे हमेशा लगता है कि बात ज़्यादा समझ में आती है और दिल में लगती है। तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल डॉक्टर सादिया, वेरी वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर शो। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड एज इज द रूल ऑन आवर शो कि हम जो है अपने ऑडियंस के ही सवाल जो हैं उनको डील करते हैं। ओवरवेलमिंग सवाल जो है वो पेरीमेनोपॉज के हैं, तो आई गेस लेट्स गो स्ट्रेट इनटू इट। आप प्लीज हमें ये बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए कि पेरीमेनोपॉज क्या है। ये पहले हमने एक वक्त था कि हमने कभी अपनी अम्मियों से नानियों से ये वर्ड नहीं सुना, अब ये इट्स एवरीवेयर। और मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मैं पेरीमेनोपॉज में हूँ, एम आई गोइंग थ्रू इट, क्या मुझे ब्लड टेस्ट कराने होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, ये होता क्या है? सही। तो चूँकि मैं आपने इतना बता दिया कि मेरा 30 साल एक्सपीरियंस है, तो फ़ौरन लोगों ने मेरी उम्र कैलकुलेट कर ली है। तो ते हमारे ज़माने के लोग ये चाहते हैं कि अगर, और आज स्पेशली 21st सेंचुरी में अगर बात थोड़ी-सी समझ आ जाए बैकग्राउंड के साथ, स्पेशली अभी हम ये शो शुरू करें और ये मेरा ख़्याल है ये जो मैं समझाना चाह रही हूँ इंशाल्लाह सारी सीरीज़ में बहुत बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह सबके काम आएगा। तो जनाब, कहानी पेरीमेनोपॉज़ से नहीं शुरू होती। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अगर आप समझ लें कि इसको बहुत पीछे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें मैं हमेशा कहती हूँ 4 चीज़ें हैं। एक तो वेरी सिंपल गुड एंड बैड लक है, और एक है जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स, ठीक है? तो आसान लफ्ज़ों में अब मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं अपने 2 हीरोज़ के नाम लेती हूँ, टीपू सुल्तान और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ठीक है जी? तो इमेजिन कि हम उनसे मिल रहे हों, ठीक है? और उसके बाद हम कहें कि इनसे मिले ये टीपू सुल्तान के बेटे हैं और इनसे मिले कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे हैं। तो हम आहिस्ता से दिल में ये सोचेंगे, ये लगते तो नहीं है कि ये टीपू सुल्तान के बेटे हैं, और ये लगते तो नहीं है कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन, चले लेकिन, और आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोग ख्याल में आ रहे होंगे कि हाँ वैसे ऐसे होता है, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे हमने औरतों की बातें की और डॉक्टर सादिया किधर ले गई हैं, लेकिन मैं समझाना चाह रही हूँ जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स। सो आपके जेनेटिक्स ये हैं कि आप टीपू सुल्तान और सुल्तान सलाहुद्दीन के बच्चे हैं, ये आपके जेनेटिक्स हैं। और आपके एपिजेनेटिक्स ये हैं कि जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अम्मी ने प्रेगनेंसी के दौरान जो मुश्किलात और मोहब्बतें और ना देखी, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी बेगम को नहीं मिली, ठीक है? तो जब उनके बेटे उनकी बेगम के में प्रेगनेंसी में थे, तो उनको वो चीज़ें नहीं मिली जो कि उनको जेनेटिक्स में मिलती हैं, ठीक है? तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आपका पेरीमेनोपॉज़ जो है वो कब शुरू होगा, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। इसके अंदर आपकी ना सिर्फ जेनेटिक्स है, आपकी अम्मी की कहानी है, और ये कि आपकी अम्मी आपने अपनी प्रेगनेंसी जो है वो कैसे गुजारी। इसी तरह आप देखें कि 5 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, जो गुड़िया होती है वो समिया से मुख्तलिफ होती है, और जो समिया होती है वो गुड़िया से मुख्तलिफ होती है। अम्मी एक ही होती हैं। और अगर आप 100 पेरीमेनोपॉज़ल मेनोपॉज़ल लेडीज़ ले लें, तो उनकी 100 मैं कहती हूँ ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं। क्यों है ऐसे? इसीलिए इस सब्जेक्ट में इतना कन्फ्यूजन है।
کہ everyone has their own autobiography and it is based upon their genetics اور epigenetics. لیکن اس میں میں نے آپ کو تھوڑی سی دیر میں بارکرز تھیوری آف ایپیجینیٹکس سمجھا دی. اب اس میں جو آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے جو ایپیجینیٹکس ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو آپ کی امی نے جو بھی سفر کیا یا آپ اس کو ختم کر سکتی ہیں. یہ پہلا میسج میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اب آگے جو بتاؤں گی وہ صرف لائف سٹائل چینجز اور آپ کے اپنے ڈیسیجنز کے اوپر ہیں. اب ہم آپ کے کوشچن پہ آتے ہیں کہ جی مینوپاز کی جو ایج ہم نے رکھی تھی وہ 50 رکھی ہے بڑے سالوں سے. لیکن اب میں آپ کو ریسرچ بیکڈ آنسر دیتی ہوں کہ انڈین ویمن میں اور اسپیشلی ایشین ویمن میں تو یقین ہو گیا ہمیں کہ مینوپاز اب 46 47 پہ جنرلی ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اب یہ میسج چینج ہونا شروع ہو جائے گا کہ مینوپاز 50 پہ نہیں ہو رہا، ارلی ہو رہا ہے. پیری مینوپاز از اے اسٹیٹ وین یور ہارمونز آر گوئنگ ڈاؤن. ٹھیک ہے جی، they are on a downward pathway and it happens تقریباً 6-7 سال پہلے مینوپاز سے. تو اب آپ حساب لگا لیں کہ 36 37 کچھ لوگوں کے لیے 38 39 پہ آپ پیری مینوپازل ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر یہ کہ ہم کون سے ٹیسٹ کروائیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ہیں، ڈیفینیٹلی آپ ہیں. اب وہ اس کی مینیفیسٹیشنز کیا ہوں گی آپ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ان چاروں فیکٹرز پہ جو میں نے کہا کہ آپ کی جینیٹکس کیسے ہیں. آپ کی امی کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی اس میں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی نہ ہو. لیکن اگر آپ نے اپنے ایسی چیزیں لائف سٹائل میں رکھی ہوئی ہیں کہ جو آپ کے ہارمونز کو اور برباد کرنے میں مدد دیں گی تو انفارچونیٹلی آپ کو نہ صرف آپ کے سمٹمز ہوں گے بلکہ دو چیزوں کا میں بار بار ذکر کروں گی، آپ کی ہارٹ ہیلتھ اور آپ کی بون ہیلتھ، ان سب پہ وہ افیکٹ کریں گے. تو یہ ہے اس کا جواب کہ اسٹارٹ 6 to 7 years before menopause اور اس کی دو مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، ایک سمٹمز کی اور ایک ایکچولی اندر جو جسم میں ہو رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں پیری مینوپاز. ہاں، اس کا ایک سب سے کوشچن یہ بنتا ہے اس جو آپ کے جواب میں کہ جو نارملی عورتیں ہوتی ہیں ان کا یہ ایک مذاق بھی بنتا ہے کہ بھائی ان سے ان کی عمر نہ پوچھو. ٹھیک ہے، تو جب آپ کسی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا پیری مینوپاز شروع ہو گیا ہے، تو وہ خواتین جو ہیں زیادہ تر ہماری جنریشن کی وہ پیری ورڈ جو ہیں وہ تو سنتی نہیں، اور مینوپاز سن کے ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے نہیں 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 ابھی نہیں، ابھی تو ہم بہت جوان ہیں، ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں. اور پھر کسی کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ پیری مینوپاز کی بات ہے. جس طرح پیوبرٹی ایک پروسیس ہے اس طرح مینوپاز بھی ایک پروسیس ہے اور اس میں ٹائم لگے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ عورتوں کو پلیز آپ یہ میسج دیں کہ کلینکلی اتنا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ نے نیچر ورسز نرچر کی بات کی کہ ایک آپ کا انوائرمنٹ ہے اور ایک آپ کا جین پول ہے، اور آپ بہت ہی اسٹیبلش ریسرچ ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ اور آپ کا لائف اسٹائل جو ہے وہ آپ کے جینس کو ٹرن آن یا آف بھی کر سکتا ہے. سیڈلی پاکستانی ویمن کو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو جب آپ پیری مینوپاز کی بات کریں تو پلیز یہ ضرور بتائیں کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کتنا ضروری ہے، بیکاز گروئنگ اپ ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ صرف لڑکے ہی جم جا سکتے ہیں اور صرف وہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ویری مچ، بالکل ہمارا یہی میسج ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنا سچ بولنا پڑے گا. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب جو ہے نا اب ایز من حیث القوم من حیث سوسائٹی ہم ذرا سا کانفیڈنٹلی سچ بول رہے ہیں کہ میری اتنی عمر ہے، ٹھیک ہے، اور اس عمر کے اور آئی ایم جسٹ امبریسنگ مائی ایج. اس میں بہت زیادہ ہی نہیں، اور ہم نے تو اب کسی کو بوڑھے نہیں ہونے دینا ہے. یہ تو میسج آپ میرا لکھ لیں، ٹھیک ہے جی. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی برا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو کیسے ایسے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک طرح سے بہت آسان ہے اور ایک طرح سے بہت مشکل ہے. مشکل اس طرح سے ہے کہ ہم نے پکڑ کے رکھی ہوئی ہیں اپنی وہ اقدار اور اپنے طور طریقے کے جو ہمیں بس ایز اے سوسائٹی ملے ہیں کہ یہ نہیں ہم چھوڑ سکتے. اور اس میں وہی والی بات ہے کہ فوڈ فوڈ فوڈ. ایکچولی ہم نے نا کھانے کو اپنا بہت زیادہ جیسے چیزوں کے لیے ایک بیک اپ بنا لیا ہے. لیکن آپ بالکل کھانا کھائیں، لیکن جو آپ کے لیے آپ کی لائف سٹائل کے لیے آپ کی لائف کے لیے بہتر ہے، آپ وہ چوائسیز جو ہے نا وہ آپ نے اختیار کرنے. اور آپ آئی ایم سو ہیپی کہ آپ نے ایکسرسائز کی بات کی. اگر آپ اس پورے پروگرام سے صرف دو چیزیں سیکھ کے جائیں کہ بون ہیلتھ اور مسل ہیلتھ اور گلوٹس اینڈ کارڈز دو چیزیں اگر آپ سیکھ کے جائیں کہ اب ساری زندگی کا محور اس میں ہوگا. تو اگر آپ اپنی گلوٹس اینڈ کارڈز بنا کے رکھتی ہیں، آپ اپنے مسل بنا کے رکھتی ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ریکارڈڈ ہے
آپ کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی. اور اتنے مثالیں ہیں دنیا میں اس کی. ہاں یہ بہت اچھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی. اور ڈاکٹر صاحبہ میں ایک وہ جو سوال کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کہ کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے پیری مینوپاز کے لیے. آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ ایک سرٹن ایج گروپ میں ہیں تو اس بات کو امبریس کیجئے کہ اٹس اوکے یو نو اٹس اے فیز آف لائف اور یہ آ گیا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نا کہ یہ پرانا زمانہ ہو گیا کہ وہ جو ایکٹریس میرا تھی وہ 3 دفعہ اپنی 18ویں سالگرہ مناتی تھی. اب اس زمانے کو چھوڑ دے, پیچھے چھوڑ دے, اپنی ایج کو امبریس کیجئے اور کانفیڈنٹلی بتائیے. اور ڈاکٹر صاحب آئی وڈ جسٹ لائک ٹو سارٹ آف جسٹ آسک یو کہ آپ نے کہا کہ 4 فیکٹرز ہوتے ہیں, تو آپ نے ذکر کیا جینیٹکس کا, اور آپ نے اب اگر آپ چاروں فیکٹرز بتا دیں. وہی جینیٹکس اور ایپی جینیٹکس کہ آپ کبھی یو جسٹ بلیسڈ ود امیزنگ جینز اور آپ بوڑھے نہیں ہوتے ہیں اور آپ کے بلڈ کبھی ڈفرینٹ نہیں ہوتے ہیں وٹ ایور. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایپی جینیٹکس ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسا انوائرمنٹ نہیں ملا. اور اس میں سب سے بڑا اگزامپل انیمیا کا دیتی ہوں. ہم لوگ اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پیری مینوپازل میں آپ کون سے ٹیسٹ کراتی ہیں. اگر آپ خدا کا واسطہ اپنی صرف ہیموگلوبن ہی نارمل کر لیں, اور ہیموگلوبن نہیں, ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے فیریٹن. اگر آپ یہ یاد رکھیں, اس کا میں مثال اس طرح دیتی ہوں کہ ایک انسان ہے تو اس کے وہ اپنا پرس کھول کے دکھاتا ہے کہ اس کے اندر $1000 پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا امیر ہے, اور اس کے بینک میں $0 ہیں. اور ایک آدمی اس کے پرس میں $1 پڑا ہوا ہے اور اس کے بینک میں $2,00,000 پڑے ہیں. کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو لوگ مجھ سے پوچھے فیریٹن کیا ہے. میں کہا فیریٹن یہ ہے جو آپ کے بینک میں ہے. اس لیے لوگ ہیموگلوبن کی بات کرتے ہیں. اگر آپ فیریٹن اپنا چیک کریں, آپ کے بینک میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ 0 پہ چل رہے ہوتے ہیں. انیمیا اتنا بڑا فیکٹر ہے, ہماری پریگننٹ عورتیں انیمک ہوتی ہیں. اور یہ اب آ گیا نا ایپی جینیٹکس, کہ ٹیپو سلطان کی امی کا ہیموگلوبن بہت زیادہ تھا, لیکن ٹیپو سلطان کی جو بیگم ہے ان کو کسی نے کچھ کھانے کو نہیں دیا, یا انہوں نے لائف چوائسز صحیح نہیں رکھے پریگننسی میں. ہماری امیر ترین عورتیں, and I've been working in the GCC countries for 10 years, ان کا آئرن لیول نہیں اوپر ہوتا ڈیو ٹو لائف اسٹائل چوائسز. اگر آپ اپنا فیریٹن ہائی کر کے دیکھیں, آپ کا پیری مینوپاز دور ہو جائے گا. یہ 2-4 چیزوں کا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ اپنا انیمیا ٹھیک رکھیں, فیریٹن لیولز ٹھیک رکھیں, وائٹامن ڈی لیولز ٹھیک رکھیں اپنے, اور مسل اور بون اور روٹس اور کارڈز بنائیں, آپ کے 50% سمپٹمز بالکل ختم ہو جائیں گے. اور 2 اور ٹیسٹ میں نام لوں گی. ایک یہ کہ ہر عورت کو, جیسے لوگوں کو اپنا بی ایم آئی پتا ہوتا ہے, بی ایم آئی کوئی ہیلپ نہیں کرتا. آپ کو 2 چیزیں پتا ہونی چاہیے. جائیں کسی اچھے جم میں اور پوچھیں میرا مسل میس کیا ہے اور میرا وسرل فیٹ کا کیا نمبر ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا مسل میس 10% بڑھا لیں, وسرل فیٹ 10% کم کر دیں, آپ کا پیری مینوپاز شفٹ ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں نے کہا نا, ہم آپ کو نہیں ہونے دیں گے. بفور وی موو آن ٹمانیہ, تمہارے کوشچن 2 پہ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یہ بات یہاں کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ ویسرل فیٹ جو ہم لوگ کی توندے نکلی ہوتی ہے نا پیٹ پہ چربی, یہ وہ ہے. اور دیسی عورتوں کو تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے مسل ماس کا. تو اس لیے آئی تھنک ڈاکٹر صاحب بفور وی موو آن ٹو تمانیہ's کوشچن وچ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کوشچن, آئی ڈو وانٹ ٹو ایڈریس کہ جو دیسی ہماری پاکستانی لڑکیوں کی مینٹالٹی ہے, ہم لوگ بہت زیادہ, یہ تو ویسے بات ٹرو ہے بھی کہ بہت جو لڑکیاں وہ بیچاری جہاد ٹائپ زندگیاں جی رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں اپنے سسرال والوں میں, اور جس قسم کے ہمیں ڈی ایم سے ملتے ہیں یا جو ہماری اپنی امی کی, خالاؤں کی, پھپھیوں کی, بہنوں کی کہانیاں, اس میں یہ جو آپ نے ایپی جینیٹکس کی بات کی, آئی کین گارنٹی یو کہ ایک اوورولمنگلی ہائی نمبر پرسنٹیج آف ویمن جو ہیں وہ آپ کو آپ کی بات وہ ہم کو آپ کی بات سننے کے بعد یہ میسج کریں گی کہ ان کے ساتھ بہت, ان کی امی بہت پینفل انجوائے سسٹم میں تھیں, یا وہ ریفیوجی تھیں, یا وہ وار میں تھیں, یا وہ انہیپی میرج میں تھیں, یا وہ فرسٹ جنریشن امیگرینٹ میں تھیں, اور ان کی جو پیگننسیز تھیں وہ, یا وہ ابیوسو میرج میں تھیں, ان کی پیگننسیز بہت مشکل حالت میں گزری. اور ہم نئے نئے کینیڈا آئے تھے, ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں تھا, ایسا تھا ویسا تھا. اینڈ اس کے بعد جب اگر آپ نے پیری مینوپاز سمپٹمس کو اس چیز سے لنک کر دیا ہے تو آپ ایکچولی لوگوں کو ایک ایکسکیوز پکڑا رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گئی بیکاز ہماری امی کی پریگننسی بہت مشکل تھی, جب میں پیدا ہونے والی تھی ہماری دادی یہ کرتی تھی ان کے ساتھ. جی نہیں, بالکل ایکسکیوز نہیں دے رہی. میں نے تو یہی کہا کہ یہ چیزیں آپ پہ افیکٹ کر رہی ہوں گی. اگر آپ جو پیری مینوپاز سمپٹمز سے گزر رہی ہیں, یہ چیزیں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے افیکٹ کر رہی ہوں گی. لیکن اگر آپ آج اپنے گلوٹس اور کارڈز بنا لیں, ٹھیک ہے, آپ ابھی بات سن رہی ہیں نا ہماری, آپ زمین سے جیسے نماز پہ اٹھتے ہیں نا, زمین سے کھڑے ہوتے ہیں نا, بغیر زمین کو ہاتھ لگائے ہوئے آپ کھڑا ہو کے دکھائیں. اگر آپ یہ کر سکتی ہیں نا, میں آپ کو گارنٹی کرتی ہوں کہ آپ کا پیری مینوپاز بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کو زمین سے اوپر کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ کا سہارا لینا پڑتا ہے,
اسی پہ ورک کرنا شروع کر دیں. پتہ چل گیا, ہمیں کسی مشین کی ضرورت نہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کے گلوٹس اور کوڈس بہت کمزور ہیں. آپ یہ ٹیسٹ مکمل کر لیں, آپ 50% آپ کے نمبر بڑھ گئے اس پوائنٹ پہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی مجھے نا اتنی انسپائرنگ بات لگتی ہے, اور ہم ہمیشہ نا اپنی خود بات کرتے ہیں, میں اور صدف, تو میرا جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے صدف نے کہا نا کہ جیسے کچھ حالات خراب ہے, بٹ the way I look at it is کہ لائف میں نا آپ کو یور ڈیلٹ سیٹ آف کارڈس, ٹھیک ہے نا, اب وہ کارڈس اب آپ کو مل گئے ہیں, اب آپ نے ان کو اپنی بیسٹ آف یور ایبلٹیز اللہ میاں کی مدد کے ساتھ یو ہیو ٹو پلے دیم, ٹھیک ہے. تو میں اگر اپنا جینیٹک وہ بتاؤں تو میری امی کو آسٹیوپروسس اور بہت سیویئر آسٹیوپروسس ہے, لٹرلی وہ بیچاریوں کا پاؤں مڑتا ہے تو ان کی وہ تو بیچاریوں کو فریکچر ہو جاتے ہیں, بٹ اس لیے انہوں نے مجھے اور میری بہن کو اچھا, بٹ وہ جو نالج ہے, کیونکہ انہوں نے یہی کبھی مینوپاز کا نہیں سنا, بٹ جب انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا دودھ پیو دودھ پیو دودھ پیو دودھ پیو, بٹ جب میں نے خود تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا امی خالی دودھ نہیں, ایکسرسائز بھی کرنی ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کرنی ہے. اچھا, اس سے جو ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی مسل بن جائیں گے, ہم کو باڈی بلڈر بن جائیں گے, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم تو بس ٹریڈ مل کے اوپر کر لیتے ہیں. سو میں یوں کہنا چاہتی ہوں کہ ایون دو میں نے اپنی زندگی میں کتنا, اور مجھے وارننگ سائنس بھی ہیں کہ جیسے میں نے تو اپنی ڈاکٹر کو بتایا ہوا ہے کہ میں مدر ہیز سیویئر آسٹیوپروسس, تو اس نے میری میڈیکل ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو واچ آؤٹ فار. ایون if you know your set of cards that you're dealt with, what are the credible sources of information, because اتنا انفارمیشن اوور لوڈ ہے, کیا وہ سورسز ہیں جس سے لوگ اپنے جا کر پیری مینوپاز کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں اینڈ کین پریپیئر themselves for menopause. بالکل, دیکھیے اسی لیے میں اس میں آئی ہوں کہ میں پہلے بہت, ہم وہی نا اولڈر جنریشن ہے, ہم نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہم سے ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ آنا اور سارا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ جن کے پاس انفارمیشن بھی نہیں ہے, بیک گراؤنڈ, وہ آ کے اتنے مشورے دے رہے ہیں, تو میں نے سوچا کہ نہیں بھائی, میرے پاس کچھ چند ڈگریاں بھی ہیں جن سے میں مشورے دے سکتی ہوں. تو یہ میری موٹیویشن تھی آج آپ سے بات کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایویڈنس بیس بات کریں. تو اس میں جو بگ نیمز ہیں نا, اور اسی لیے دوسری وجہ یہ کہ اردو بولنے والوں میں سے مجھے سوائے ڈاکٹر نگہت عارف کے, اور وہ بھی اتنا اردو نہیں بولتی ہیں لیکن ایشین ہیں, وہ بہت کریڈیبل سورس ہیں, ڈاکٹر وانڈا رائٹ ہیں. اور جب آپ نے مجھے آسٹیوپروسس کے بارے میں بتایا تو میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ پلیز آپ وانڈا رائٹ کو فالو کریں. انہوں نے چیزیں آسان کر دی ہیں آپ کے لیے, اور ایسے طریقے بتائیں کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو بالکل اس کا وہ نقصان نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر میری کلیئر ہیور ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں, یہ لوگ ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں, لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ اردو میں اور اپنی زبان میں اور اپنے لوگوں میں بہت کم لوگ مٹیریل ہیں. میں کوشش کر رہی ہوں, ماشاءاللہ میں نے ابھی اپنی ویب سائٹ بنائی ہے, اور اس کو جی میں اس میں یہ تمام انفارمیشن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس میں اپلوڈ کر دیں گے, اور تاکہ عورتوں کے پاس ایک ہماری زبان کا بھی کریڈیبل, اور ایک ہم ریلیٹیبل ہیں کہ ہم ایشین ہیں, ہم پاکستان سے ہیں, تو وہ بھی ان کو وہ ملے گا. اور آسٹیوپروسس پہ بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں, یہ میں ہر وقت لڑتی ہوں کہ کینیڈا میں یو کے میں تھی, امریکہ میں 70 کے ایج میں یا 65 ایئرز میں انشورنس اجازت دیتا ہے کہ آپ بون میرو ڈینسٹی سکین کرائیں یا ڈیکسا سکین کرائیں. تو میں نے کہا اس وقت میں بغیر ڈیکسا کے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کو آسٹیوپروسس ہے, شکریہ آپ ڈیکسا کیوں کرا رہے ہیں, دا ہارس از بولٹڈ تو میں اپنے پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو انشورنس ہے تو ڈیکسا سکینز جو ہیں وہ آپ جتنا آپ کو پیری مینوپوزل سمٹمز ہو رہے ہیں تو ایک کام ضرور کریں کہ اپنا بون سکین کرا لیں, اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ. یو ڈونٹ وانٹ اے سرپرائز کہ آپ کو 45 یا 50 کے ایج میں ہپ فریکچر ہو رہا ہو. تو اگر آپ 40-45 میں اگر آپ کو سیویئر پیری مینوپوزل سمٹم ہے, اور ایک جو بات آپ نے کی, آپ کی امی کو سیویئر آسٹیوپروسس ہے, یو نیڈ اے ڈیکسا سکین. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سکین بہت مہنگا ہوتا ہے, انشورنس نہیں کور کرتی ہے. میں کہتی ہوں لوگ اتنا ٹورزم کرتے ہیں, تھوڑی سی اپنی ہیلتھ کے لیے آپ ہیلتھ ٹورزم کر لیں. 100 دفعہ آپ ٹرکی آتے ہیں, 100 دفعہ انڈیا جاتے ہیں, پاکستان آتے ہیں. پلیز میری بہنیں, آپ لوگ کی اگر یہ ہسٹری ہے, اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, اور اگر آپ کو سیویئر مینوپوزل اور پیری مینوپوزل سمٹم بٹوین 40 and 50 ہو رہے ہیں, 55 تک ہو رہے ہیں, ایک ڈیکسا سکین کرا لیں. بیکاز فار می اٹس ویری کلیئر دیٹ if you are menopausal before 50, you need estrogen replacement before 50. As a doctor, I have to advise you to have it. After 50, I can put it to your choice, definitely. لیکن اگر مجھے آپ کو مشورہ دینا ہے تو میرے لیے آپ کا ہارٹ کے ٹیسٹ اور آپ کا بون کا ٹیسٹ جو ہوگا, اگر اس میں خدا نخواستہ مجھے چینجز نظر آ رہی ہیں 50-55 پہ, تو میں آپ کو FDA approved
گائیڈ لائن اپروو جو میڈیکیشنز بتا سکتی ہوں وہ تو پھر ایسٹروجن ریپلیسمنٹ ہے نا، تو اس لیے یہ والے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں پھر اس ہسٹری کے ساتھ آپ کی جان بچا سکتے ہیں۔ ہاں دس از این ایکسلنٹ پوائنٹ اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو سے کہ جو ہماری آڈینس جو ہے جو مڈل ایسٹ میں رہتی ہے ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈیکسا اسکین جو ہے مطلب کینیڈا میں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور آپ کو وہاں پش کرنا پڑے گا، مگر جو لوگ جی سی سی میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسانی ہے کہ یو ہیو ایکسیس ٹو بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک ہیلتھ کیئر، اور لٹرلی جب ڈیلے لگتی ہیں پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پہ تو 500 ریال کا ڈیکسا اسکین ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک حسین رہار اور فرح طالب عزیز کا جوڑا جو ہے وہ اس سے ڈبل قیمت میں آتا ہے، تو اپنی ہڈیوں کا اسکین کرا لیں بہن۔ ہاں جی آپ پلیز، میں جب اتنے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو سنتی ہوں جو کہ ایسے ایسے سونے اور پتہ نہیں کیا پہنے ہوتے ہیں، اور میں کچھ کہتی یہ کورڈ نہیں انشورنس پہ، کہ بہن آپ کی زندگی سے زیادہ ایک وجائنل سکین اپنا ہر سال ایک اپنا دیکھیں 5 کینسرز ہیں، یہ بھی میں بات کر لوں ادھر کہ 5-6 کینسرز بلکہ آپ کر لیں، دے آر آل پریونٹیبل۔ اگر 21st سینچری میں اگر کسی عورت کو کینسر ہوتا ہے نا تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ If every woman after 40 has a mammogram, we will reduce breast cancer deaths to half. If you have your HPV vaccination, you will not have 3 cancers of the cervix, vulva, vagina. اور باقی بچ گیا یوٹرس اور اووریز، اس کے لیے آپ ایک سکین ہر سال کرا لیں کسی سمجھدار گائنیکولوجسٹ سے، تو دیکھ کے کہ بالکل ٹھیک ہے آپ اگلے سال آنا، یا مجھے کچھ چیز نظر آ رہی ہے ٹھہر جاؤ مجھے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے دو، آپ کو کبھی یوٹرس اور اووری کا کینسر نہیں ہوگا۔ اب مجھے آپ بتائیے۔ بالکل، یہ دیز آر ایکسلنٹ پوائنٹس۔ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات بولی کہ اگر آپ ایکسٹریم سمٹمز ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ what are you what qualifies as symptoms پہلی بات، اور پھر وہ سمٹمز کس لیول تک کے ہوں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ایکسٹریم ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی چیز آپ کی کوالٹی آف لائف کے اوپر افیکٹ کرتی ہے نا وہ میرے لیے ایکسٹریم سمٹم ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے اب میری پیشنٹ آئی ہیو ٹو ٹیک، اور اس کے بعد پھر یہ میری ایکسپرٹیز ہوگی کہ آپ ایک ہسٹری لیتے ہیں اور اس میں آپ سب سے پہلے اور چیزیں رول آؤٹ کرتے ہیں۔ اسی چکر میں شکر ہے کہ پیری مینوپاز کرتے کرتے میں ہم نے کتنی تھائرائڈ ڈیزیزز، انڈومیٹریوسس اینڈ ادر انڈوکرینولوجیکل پرابلمس، کینسرز ہم نے سارے ڈائگنوز کیے ہیں، کیونکہ آپ یہ اس پہ تو نہیں ہوتے، اٹس اے ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن۔ پہلے آپ ہیلتھ کی میٹر کرتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز تکلیف دے رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر اچھا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سمٹمس دے کے آپ ان کے پاس جائیں۔ اس میں پھر ایک ورک اپ ہوتا ہے جس میں ہارمونل ورک اپ بھی ہوتا ہے، تو اگر بیکاز نو بڈی کین میجر کوالٹی آف ہارمونس، وی کین، ہم لوگ صرف میجر ہارمون کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں پھر ایک ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی کنفرم آپ کو بتائے کہ اس کے کوئی ایسا وہ نہیں ہے، آپ کو کوئی اور ڈیزیز نہیں ہے، اٹس پیری مینوپاز۔ تو اس کے بعد پھر تو جی ہاں، تو جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ آ کے آپ کو اپنے سمٹمس پریزنٹ کرے کہ اس کے پیریڈز میں چینج آیا ہے، یا تو فلو میں یا ٹائمنگ میں یا سائیکل کی ڈیوریشن میں، یا پھر یہ کہ اس کی سلیپ کوالٹی افیکٹ ہو رہی ہے، یا کہ اس کی ہڈیوں میں درد ہے، یا کچھ، یا وہ آپ سے آ کے کہے گی کہ بھائی مجھے میری بال بہت گر رہے ہیں، مگر اس قسم کے جو ہیں، یا یہ کہ کبھی کچھ بہت ہی ان یوزول سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کے نروس سسٹم میں ایک کرنٹ کی لہر سی دوڑ گئی کبھی کبھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے منہ کا ذائقہ جو ہے کبھی کبھی آف ہو رہا ہے، بٹ اٹ از ناٹ اے ڈائبٹیز سمٹم، رائٹ؟ تو ڈاکٹر صاحب دیز آر سرٹن کائنڈ آف سمٹمس دیٹ ویمن گو تھرو، جو آن لائن لسٹ ہوتے ہیں، سو آئی وانٹ یو ٹو ٹیل آر آڈینس کہ کیا وہ خود اپنے ذہن میں ایک چیک لسٹ بنائے کہ اگر ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ 6 ویک سے 8 ویکس تک ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور آپ 38 پلس ہیں، تو اٹ از ٹائم ٹو گو پریزنٹ یور سیلف ٹو دا ڈاکٹر۔ پہلی پارٹ اے، اور پارٹ بی یہ کہ آپ پلیز جو بھی خواتین ڈاکٹر ہیں اور جو ہمارا شو دیکھتی ہیں، آپ پلیز اپنی میڈیکل کمیونٹی کو بھی ایڈریس کریں کہ جب کوئی خاتون آ کے یہ بات کریں تو وہ ان کو بھگا نہیں دیں کہ چلو بھائی کچھ نہیں ہے تمہیں یہاں سے بھاگو۔ نہیں، بالکل نہیں بھگانا چاہیے، ہاں یہی تو، اس لیے تو ہم بیٹھے ہیں۔ دیکھیں جب مجھے کوئی یہ بات کہتا ہے نا تو میرے 5 پلرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایج کی بچی آ کے مجھ سے یہ بات کرتی ہے، اس سے یعنی وہ 50 کی نہیں ہے، 50 سے کم ہے، اور یہ ساری باتیں مجھے کہتی ہیں، میں اس کو پوچھتی ہوں تم 24 آورز میں کتنے گھنٹے اپنے آپ کو دیتی ہو؟ میرا یہ پہلا سوال ہوتا ہے ہر پیشنٹ سے، آپ یقین کریں۔ اور اگر میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایک ہوتا ہے نا نی ڈیپ اور ایک ہوتا ہے نا آئی بال ڈیپ ہے اپنی لائف میں، اور اس میں اس کے لیے 0 ٹائم ہے،
تو میں اس کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں. لٹرلی میں اپنے پیشنٹس کو ہوم ورک دیتی ہوں. میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں ماما پتہ نہیں پیشنٹس کیوں دیکھنے آتے ہیں آپ کو کہ آپ ہوم ورک دے دیتی ہیں. تو میں ان کو 5 پلرز کی بات کرتی ہوں کہ مجھے بتاؤ اسٹریس، سلیپ، نیوٹریشن، ٹھیک ہے، یور ہیومن کنیکشن، ٹھیک ہے، اور پھر یور اسٹرینتھ. ان کے اوپر تم نے کتنا کام کیا ہے. پھر جب وہ مجھے کہتی ہے 0 کام کیا یا 15% کام کیا، پھر میں اس کو ہوم ورک دیتی ہوں ان 5 پلرز کو امپروو کرنے کے لیے. اس ٹائم کے اندر جو میری بیس لائن انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے لیے، جس کے اندر آپ کا بلڈ ورک اپ ہوتا ہے، آپ کا ہارمون ورک اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مسل میس اور وسرل فیٹ میس میں کرواتی ہوں. میرا ورک اپ چلتا ہے اور میں اس کو کہتی ہوں تم ہوم ورک کر کے واپس آؤ. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنا، بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں، مسل میس 10% بڑھا لیں، اپنا وسرل فیٹ کم کریں اور اپنے آپ کو ٹائم دیں. آپ جتنے سمٹمز کے ساتھ میرے پاس آئی تھیں ان میں سے 50% ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کو کوئی آرگینک ڈیزیز نہیں ہوگی. لیکن یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو یقین دلاؤں، آپ کو سپورٹ کروں اس کے بیچ میں. اور اگر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اتنا کام کر رہی ہیں اور پھر بھی آپ سے نہیں ہو رہا جینوئنلی، تو یہ بھی میرا ڈیسیجن ہوگا کہ میں کہاں آپ کو ہارمونز سجیسٹ کروں. اس طرح میں اب پریکٹس کرتی ہوں. ٹھیک ہے. So, جو خواتین 35 دس برنگ اس ٹو کوشچن نمبر 3 کہ جو خواتین اس وقت سوچ رہی ہیں بیٹھ کے کہ یا اللہ یہ 3 عورتیں کیا ہمیں ڈرانے میں لگی ہوئی ہیں، اور میں اب 34 سال کی ہوں اور میں اگلے سال 35 کی ہو جاؤں گی، تو وہ ابھی سے کیا ایسا کرنا شروع کریں کہ کم 42 وہ ان کو لگے کہ او وی ور پریپیئرڈ فار دس. 5 پلرز. سب سے پہلے سلیپ سے شروع کر لیتے ہیں. آپ رات کو 2 بجے تک سکرول کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر پہ، ٹھیک ہے نا، فون پہ، ٹھیک ہے. سرکیڈین ردم کو اگر آپ نے نہیں فالو کرنا نا تو ٹھیک ہے. اللہ نے کہا تھا عشاء کے بعد سو جاؤ، فجر پہ اٹھ جاؤ، یہ نہیں ہوتا ہم سے، چلو ٹھیک ہے. پھر جب بھی آپ اللہ سے زیادہ کلیور ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اگر سرکیڈین ردم کو فالو نہیں کریں گے، آپ کی اووری تھکے گی اور کبھی گڈ ہارمونز نہیں بنائے گی، ٹھیک ہے نا. تو سلیپ کو لے لیں. آپ خود سلیپ برباد کر رہے ہیں یا اتنے سلیپ ایپس ہیں، سلیپ کے اوپر ہیلپ لیں. چاہے آپ کچھ بھی کریں، گوگل کریں کہ میں سلیپ کے لیے، لیکن مجھے 6 to 8 hours آف سلیپ آپ کو دینی پڑے گی. یہ آپ میرے پاس 2 گھنٹے کی سلیپ کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سلیپ تو میں نہیں بہتر کر سکتی. آپ کے لیے ہیلپ کا بہت کم چانس ہے. صاف میں آپ سے بات کروں، سلیپ ٹریکرز ہوتے ہیں، سلیپ ہیلپس ہوتی ہیں، بہت چیزیں. سلیپ ہو گیا. دوسری چیز اسٹریس. میں اسٹریسڈ ہوں ڈاکٹر صاحبہ، میں اسٹریسڈ ہوں اور میں اپنے اسٹریس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی. اچھا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں، ہیڈ آف ہوم ہے، اتنے بڑے خاندان کو چلاتی ہیں، اتنا آپ کچھ اپنے لیے آپ نہیں سوچ سکتی. میرا اسٹریس کون ہے؟ نام لو. جب میں یہ کہتی ہوں نام لو، اگلی دفعہ اس کو لے کر آ جاتی ہیں. میں نے کہا نہیں کہتی یہ لیجیے ان کو ملیے. میں کہا بیٹا اس لیے نہیں پوچھا تھا میں نے کہ کون تمہیں اسٹریس دے رہا ہے. کہتی میں ساتھ لائی ہوں. تو میں کہتی نہیں، مجھ سے نہ ملوائیں، آپ خود ان کے پاس جائیں. آپ بولیں کہ صدف آپ مجھے بہت اسٹریس دے رہے ہیں. تو صدف ایک دم حیران ہو جائیں گے، کہیں گے ریئلی ڈاکٹر سعدیہ میں آپ کو اسٹریس دیتی ہوں؟ یعنی آپ ایڈریس جب کرتے ہیں نا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے میں دکھی ہوں، تو بہت کم لوگ پھر دنیا میں بچتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اسٹریس دے رہی ہوں. بہت لوگ حیران ہو جاتے ہیں. تو وہ میں نے کہا نا سچ بولنے کا ٹائم ہے. اپنے اسٹریسز کے پاس جا کے کہیں کہ دیکھیں آپ مجھے اسٹریس، جاب ہے تو جاب چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. میں لٹرلی لوگوں سے کہتی ہوں نہیں تو اپنے باس کے پاس جائیں. اپنا یعنی کچھ تو میرے پاس، میں نے بتایا جو میں ہوم ورک دے کر آتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں آپ واپس جائیں میرے پاس سوچ کے آئیں. اس کو کہتے ہیں جرنلنگ. جرنلنگ از اے ہیوج ٹول ان وچ یو رائٹ اٹ آؤٹ. آپ خود لکھیں گے یہ چیز مجھے اسٹریس دے رہی ہے، اس کا کچھ کریں، پھر میرے پاس آپ آئیں. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. You have to lift weights, you have to jump, you have to lift weights, you have to make muscle. اس میں آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ ہو گئی. نیوٹریشن، آپ کو کاربس بند کرنے پڑیں گے. ہم سب ایشینز ہیں، ہم سب انسولن ریزسٹنس ہیں. تو آپ کاربس کم کریں، پروٹینز کو واپس لے کر آئیں. پھر ادھر اب بات کریں اومیگا 3، وائٹامن ڈی، فش آئلز، فلانا ڈھمکانا جو بھی ہے. آپ سوچیں کہ میرے لیے کون سا نیوٹریشن چیز ہے، اس پہ نیوٹریشنسٹ سے بات کریں، اپنا نیوٹریشن ٹھیک کریں. پھر اپنی فرینڈس کو فون کریں. ایک ہوتا ہے نا، میرے پاس بہت دوست ہیں. ہارورڈ نے 50 سال ایک اسٹڈی کی، 50 سال کے بعد انہوں نے کیا کہا، اگر ایک عورت کو ہیلدی ہونا ہے
اس کو دوستوں کی ضرورت ہے، اس کو سہیلیوں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو سہیلیاں بنائیں. دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک بہت دوست والے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا وہ کبھی کمپلین نہیں کر رہے ہوتے کہ مجھے ہاٹ فلشز ہوتے ہیں. ایک ٹپیکل آپ جتنا دینے والے بنیں گے نا، جتنا دوست بنیں گے نا، اگر آپ کو اچھا دوست نہیں ملا نا، مجھے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اچھا دوست نہیں ملتا، میں کہتی ہوں آپ اچھا دوست بن جائیں، آپ اتنی اچھی دوست خود بن جائیں کہ آپ کہیں گے سب لوگ بہت اچھے دوست ہیں میرے. تو دوستی اور کنیکشنز اتنے ضروری ہیں، اور اپنے گروپس بنائیں، وہاں بیٹھ کے سارا دن پیری مینوپاز کی باتیں کریں. تو میں لٹرلی میں یہ کہتی ہوں اپنے پیشنٹ سے، واپس آتی نا میں کہتی ہوں تم نے دوستوں سے بات کی، کہتے نہیں کی، میں کہ پھر جاؤ دوست بنا کے لے کر آؤ. چیزیں جو ہے یقین کریں کسی گولی کسی ٹیبلٹ سے بہتر اپنے آپ کو ٹائم دیں. یہ 34 ایئر اولڈ 35 ایئر اولڈ کو آج یہ میسج ہے، اپنے 5 پلرز کو مضبوط کریں. اور پھر دیکھیے 42 پہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کہیں گے پتہ نہیں باقی لوگ اور کیا بات کریں. بس 5 پلرز اس کا جواب. واو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، that's great advice. میں یہ کہنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ، جو آپ کی ساری باتیں سن کے مجھے ہو رہا ہے نا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ جو آپ نے پانچوں باتیں کی نا، یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. ہم نے یہاں یہ وہ باتیں نہیں کی کہ اچھا میں کہہ دوں کہ جی تو میری امی نے پریگننسی میں یہ کیا تھا یا میرے ساتھ یہ ہو گیا. یہ پانچوں چیزیں ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. تو میں ایک اور بھی ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. ہم میں سے بہت ہماری آگے سے بچیاں بھی ہوتی ہیں، ایک ہیبٹ بنا لیں. جو پرسن مجھے میری امی نے ہیبٹ سکھائی تھی کہ جب میرے پیریڈ شروع ہوئے تھے تو انہوں نے میں کہا تھا کہ ایک نوٹ بک میں اپنے پیریڈز کی ڈیٹ لکھنا شروع کرو. آئی تھنک دیٹ از سچ اے گڈ ہیبٹ. میری جب بھی کوئی پریگننسی ہوئی، جب بھی مجھے ڈاکٹر پوچھتی تھی نا واٹ از دا فرسٹ ڈے آف یور لاسٹ پیریڈ، جب ہر کسی، تو مجھے ہمیشہ پتا ہوتی تھی یہ ہے میری، کیونکہ میں نے ہمیشہ ایک عادت بنا دی. بٹ یہ دس از آلسو سیلف کیئر ہیبٹ کہ اگر آپ اپنا، اب آج کل تو اتنی ایپس آ گئی ہیں، آپ ایپ کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی، جیسے میں، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آئی ایم 45 ایئرز اولڈ، اور اس ایج کے اندر اگر آپ کو لگے کہ اچھا اب میرے پیریڈس، یہ کئی خواتین نے بات کی ہمیں، جو انہوں نے میسیجز کیے. ابھی جو صدف کا سوال تھا وہ 30s کی ایج کی خواتین کا تھا. تو اب اگر ہم ان خواتین کی طرف آئیں جو 40s کی ایج کے اندر ہیں، تو وہ کئی کہتے ہیں کہ بھئی میرے پیریڈز 2 دن کے ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پیریڈز ڈیلے ہو رہے ہیں، میرے پیریڈ اسپیس آؤٹ ہو رہے ہیں. کئی خواتین جوائنٹ پین کا ذکر کرتی ہیں. تو ایک تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی، آپ نے نیوٹریشن کی بات کی. ایک آئی ووڈ لائک، میں آپ سے 2 سوال اس وقت پوچھ رہی ہوں کہ ایک تو آپ یہ بتائیے کہ جن خواتین جو آ گئی ہیں اپنی 40s کے اندر اور اب جن کو سمٹمز ہو رہے ہیں جیسے جوائنٹ پین، ہاٹ فلشز، وہ کیا کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ پلیز پروٹین کے بارے میں بات کریں. جب میں نے ریسرچ کی کہ مجھے کتنا پروٹین کھانا ہے، تو وہ 2 انڈے کافی نہیں تھے جو میں صبح کھا کر سمجھتی تھی کہ میری اب تو بس میں تو پروٹین کھا چکی. تو مجھے لگتا ہے ایز ساؤتھ ایشین ویمن ہم اتنا کم پروٹین کھاتے ہیں. تو پلیز سوری، یہ 2 سوال ہیں مگر آپ ان پہ دونوں پہ ایڈریس کیجیے. جی دیکھیں 40s کے اندر یہ سب سے بڑی بات، اب چونکہ سب لوگ پیری مینوپاز کی بات کریں، مائی گاڈ، فائبرائڈز، اینڈومیٹریوسس، پی سی او ایس، ایڈینومائیوسس، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ 40 کے بعد آپ کے، چونکہ ہارمون کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، آ کے آپ کے یوٹرس کو اٹیک کرتی ہیں اور آپ کو ڈیزیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی اچھی گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیں جو پہلے آپ کے ڈیزیز، یہ جو آپ کے پیریڈ پرابلمز ہو رہے ہیں، یہ کوئی ڈیزیز پروسیس تو نہیں ہے. اسی لیے الٹرا ساؤنڈ کرانا اور یہ ڈائگنوسس لینا بہت ضروری ہے. تو اس کو ہارمون پہ نہیں ڈال دیتے، اس کی باقاعدہ AUB سے ہم کہتے ہیں ایبنارمل یوٹرائن بلیڈنگ گائیڈ لائن ہے، اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک فنکشنل اور ایک اسٹرکچرل. تو اسٹرکچرل کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کینسر بھی اس کے بیچ میں آتا ہے. آپ نے پیپ سمیئر نہیں کرایا، آپ نے میموگرام نہیں کرایا اور آپ اور بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ ڈائگنوسس بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ہارمون کی ہیلتھ کے اوپر آتے ہیں، اور اس کے بعد بھی میں بتایا کہ ہر سٹیج میں یہ 5 پلرز بہت ضروری ہیں. اور پھر we can discuss کہ whether if it's a really poor quality hormones and then we can do hormone replacement therapy for you. تو یہ ایک ہو گیا. تو اس میں اب یہ ہے کہ آپ نے پروٹینز کی بات کی، تو اس میں یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نیوٹریشنسٹ جو ہے نا یہ اپنا جو ہے نا وہ بدلتے رہتے ہیں، ایڈوائز بدلتے رہتے ہیں. تو اور دوسرا یہ بات ہے کہ دیر از لیک آف ریسرچ فار ایشین ویمن، یہ تو میں آپ کو فار شیور کہہ سکتی ہوں. تو اس کے لیے ہم نے بلکہ اب انشاءاللہ وہ بھی شروع کیا ہے، پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے کہ ایشین وومن کے لیے کتنی وہ چاہیے. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ڈاکٹر میری کلیئر ہیور جو ہے ان کا ایک نیوٹریشن پروگرام ہے وچ از فری، ان کے اپلیکیشن پہ ہے.
اور ایک بیلنس ایپ ہے وہ بھی فری ہے، اس پہ بھی ایک نیوٹریشن کیلکولیشن ہے. تو میں آپ کو وہاں ریفر کروں گی ان 2 جگہوں پہ کہ آپ اپنی پرسنل پروٹینز نکالیں کہ کتنے گرامس کے آپ کے ہائٹ ویٹ. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ انفارچونیٹلی ایک سائلنٹ کلر ہے ہمارے ایجنٹس میں، کڈنی ڈیزیز، رینل فنکشنز. اور ہمارے آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے رینل فنکشنز بہت خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے پروٹینز میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے رینل فنکشنز، آپ کے کریٹینین کلیئرنس، آپ کے جو ہے وہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ اتنے زیادہ پروٹین پاؤڈر ہی لے جا رہے ہیں. آج کل سب کریٹینین کے اوپر پڑ گئے. دیٹ از آل ایکسکریٹڈ آؤٹ آف یور کڈنیز. تو اب آپ کا کڈنی فنکشن آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ پروٹینز آپ ایک نیوٹریشنسٹ سے پوچھ لیں یا ان ایپلیکیشن میں سے دیکھ لیں، اور اپنے رینل فنکشنز کے اوپر کسی ایک ڈاکٹر جیسے سالانہ وزٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کڈنیز فار یور ایج آر دے ورکنگ ویل. سچ اے گڈ پوائنٹ. سو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایون 40s کے اندر اگر آپ کو سمٹمز ہیں مینوپاز کے، پیری مینوپاز کے یا مینوپاز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ انہی 5 پلرز کی طرف جائیں. پہلے ورک آن دوز اینڈ دین یس. ان کے بغیر تو چاہے آپ 70 کے ہیں، آپ 60 کے ہیں. میں جب ہارمون ریپلیسمنٹ پہ ڈالتی ہوں اور جب میں ہر 3-4 مہینے بعد اپنے پیشنٹ کو دیکھتی ہوں، اگر وہ اس 5 پلر سے سلپ کرتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی میجک ڈرگ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ہارمون ریپلیسمنٹ لے لی تو اب آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آپ کو اور بھی زیادہ ان کے اوپر اپنے اوپر توجہ دینی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ہیلتھ کا تعلق ان سے ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یو کی ناٹ ڈو دیٹ فار یور سیلف. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی تھنک ون آف دا تھنگس دیٹ وی ڈو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ از ہارٹ ہیلتھ، جو ابھی یو آلسو مینشن ان پاسنگ، اور جو آپ نے کہا کہ جو آپ کے ہارمون لیولز ہیں وہ آپ کے ہارٹ ہیلتھ کو بہت امپیکٹ کرتے ہیں. اچھا آئی تھنک آپ تھوڑی سی بات اس بارے میں کریں کہ جو ایک ایوریج لائف سائیکل ہے ایک دیسی پاکستانی لڑکی کی، وہ یہ ہے کہ بھائی شادی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی 24 سال کی عمر میں، اور بس فوراً بچے پیدا کرو. تو کتنی عورتیں ہوتی ہیں جب ہماری ایج کی ہیں 35 45 سال کی، آپ دیکھیں ان کی سانس کتنی پھولتی ہے، اور وہ لوگ سیڑھیاں جب چڑھتی ہیں وہ لوگ سامان نہیں اٹھا سکتی ہیں، اس قسم کے ہوتے ہیں. تو دیٹ از کنسیڈرڈ نارمل. اور لوگ جو ہیں نارملی ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ریلیٹیولی جوان ہی ہیں، لیکن ہارٹ ہیلتھ کی ہمارے ایج گروپ میں کوئی بات نہیں کرتا. وہ اس لیے کیونکہ آلریڈی بھائی آپ نے بچے پیدا کیے ہیں، ازمپشن ہے کہ آپ کا وزن زیادہ ہی ہے، یا یہ کہ آپ اتنا گھر کا کام کریں، آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس جم جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پلیز آپ ضرور ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈکلائننگ ایسٹروجن لیولز کا ڈائریکٹ کوریلیشن ہارٹ ہیلتھ سے کیا ہے. اور اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی ہم نہیں جاتے کارڈیولوجسٹ کے پاس، تو وہ خود جیسے کہ آپ نے بولا یہ ٹیسٹ دیا نا کہ بھئی اگر آپ نماز پڑھ کے بغیر زمین کو ہاتھ لگائے کھڑے ہو گئے تو آپ گھر میں خود ہی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا دل کتنے پانی میں؟ جی میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں ابھی میری پیشنٹ تھی تو چلے اتنی بات کرتے ہیں کہ مجھے ابھی سعودی کارڈیولوجی سوسائٹی ہے یہاں ماشاءاللہ سب سے بڑی سوسائٹی ہے ریاض میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں ہارٹ ہیلتھ پہ لیکچر دیں. تو آدھی کارڈیولوجسٹ بولے کہ گائنیکولوجسٹ آ رہی ہے ہمیں لیکچر دینے کے لیے. تو میں نے کہا تسی گل کر لین دو مینوں نا. جب میں نے بات کی تو ان کی بڑی بڑائی ہے، میں بڑے ہاتھ جوڑ کے میں کہتی ہوں کہ ان کے جو تھے کنوینر مین، انہوں نے کہا ڈاکٹر سعدیہ میں نے آپ کے آدھے گھنٹے میں جو چیزیں سیکھی ہیں نا، اینڈ ریمبر ہی از ون آف دا بگیسٹ کارڈیولوجسٹ کینیڈا سے آئے تھے، ان کا جو میں نے آدھے گھنٹے میں آپ سے سیکھا ہے نا ہارٹ ہیلتھ کے بارے میں، وہ میں نے نیو نالج مجھے ملی ہے تو اس لیے آپ سوچیں کہ اگر ایک انسان 30 سال سے کارڈیولوجی کر رہا ہے اور میں اس کو آدھے گھنٹے میں نیو نالج دے رہی ہوں، تو جو ہماری عورتیں سن رہی ہیں تو ان کے اوپر تو کوئی دوش نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو انہوں نے ریلیٹ نہیں کیا. تو دیکھیں جو بات جہاں سے میں نے شروع کی نا گلوٹس اور ایبز اور گلوٹس اور یعنی کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز اس ٹاک کے بعد آپ نے گوگل کرنی ہے کہ سارکوپینیا اور آسٹیوسارکوپینیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیک آف بون اینڈ لیک آف مسل، یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کارڈیو واسکولر سمٹمز، کہ آپ کی جو بون اور مسل ہے نا، وہ بون اور مسل یہ نہیں کہ علیحدہ چیز ہے، بون اور مسل آپ کے ہارٹ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. کین یو بلیو دیٹ؟ تو اس لیے جتنی پور آپ کی بون اور مسل ہیلتھ ہوگی نا، انفارچونیٹلی کارڈیو میٹابولک ڈیزیز آپ کے انتظار کر رہی ہے. تو
یعنی کوئی ہارٹ چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میری بون اور مسل کا برا حال ہے تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ کے ہارٹ کا بھی برا حال ہے. تو یہ تو ایک جنرل ایڈوائز ہو گئی. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں سانس پھولنا یہ سب, یہ 90% تو انیمیا ہوتا ہے کہ 10 ہیموگلوبن پہ چل رہے ہوتے ہیں اور فیریٹن 0 ہوتا ہے. وہی میں نے کہا نا, بینک میں پیسے نہیں ہیں اور $1000 لے کے پھر رہے ہیں. تو وہ آپ کا انیمیا ٹھیک کریں, اپنا مسل آپ بنائیں اور ظاہر اپنا ویٹ لوز کریں. لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی مجھ سے پوچھتی ہیں تو ایسٹروجن از اے وومنز بیسٹ فرینڈ اینڈ اٹ اسٹاپس یو فرام میکنگ پلاکس ان یور آرٹریز, یعنی کہ وہ آرٹریز ٹھیک ہونے سے بچاتی ہے ایسٹروجن. تو جو آپ کا ہارٹ پرابلم ہے نا, وہ پیری مینوپاز پہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ایسٹروجن کم ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے ساری ریسرچ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ایسٹروجن ریپلیس کرنی ہے تو ود ان 10 years یا پیری مینوپاز مینوپاز آپ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی شروع کر دیں گے. تو آپ لوگ دا بگیسٹ کلر آف ویمن, واٹ از دا نمبر 1 کاز آف ڈیتھ ان ویمن؟ کارڈیاک اریسٹ. تو آپ بگیسٹ کلر آف دا ویمن ہے, اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. ساری ریسرچ اب یہ کہہ رہی ہے. اسی لیے تو FDA نے اب آ کر اپنا بلیک باکس وارننگ ختم کر دی ہے ایسٹروجن کے اوپر کہ یہ تو وومنز بیسٹ فرینڈ ہے. اور اسی لیے ہم یہ چیز سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کریں. لیکن اگر آپ نے اپنی آسٹیوسارکوپینیا پہ توجہ نہیں دی, آپ نے کہنا میں نے تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لے لی ہے, میری تو اب آرٹریز اور وینز بالکل ٹھیک ہیں. غلط ہے نا, آپ جو مرضی کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. تو اسی لیے وہ 5 پلرز اتنے ضروری ہیں نا کہ ان پہ آپ سٹک کریں, اس کے بعد آپ اپنی ایسٹروجن لے لیں. سو ڈیفینیٹلی یو ول بی ریڈیوسنگ یور رسک آف کارڈیوواسکولر ڈیزیز. یاد رکھیں کہ ہماری قسمت ہے نا اس وقت اس اسٹیٹس پہ کہ ہم 1 in 8 post menopausal women get breast cancer. 1 in 4 women will have to have heart disease. 1 in 3 women have to have a stroke. And half of us have to have a fracture. یہ اتنے برے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ان کو چینج کرنے کے لیے ہمیں من حیث الومن جو ہے نا یہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم اس کے ساتھ 21st سینچری میں آگے نہیں جا سکتے, ہماری بچیاں نہیں جا سکتی ان اسٹیٹسٹکس کے ساتھ. بالکل. وہ جو تو جس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی یو کین ریورس ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اگر آپ کو انسولین ریسسٹنس ہے, یو کین ہیلپ یور فرٹیلٹی اف یو ہیو PCOS, یو کین ایکچولی ریورس اسٹیج 1 اور مائٹ مے بی ایون اسٹیج 2 فیٹی لیور. تو اگر کوئی یہ سن رہا ہے تو آپ پلیز ان کو یہ بتائیں کہ از اٹ ایون پاسبل کہ اگر آپ ابھی تک غفلت میں جی رہے تھے اور اب آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی تو از اٹ پاسبل کہ آپ اپنے چلو ہارٹ کو فردر ڈیمیج سے تو بچائیں مگر از اٹ ریورسبل اور ناٹ ٹو سم 100% ایکسٹینٹ ہارٹ ہیلتھ اگر آپ کے ہو رہا ہے بلڈ اپ؟ 100% آپ دیکھ لیجیے, آپ تو دیر از بفور گڈ نیوز. اینڈ آفٹر ٹیسٹ کرا لیں. آپ اپنی لائف چینج کریں 180 ڈگریز, بفور اینڈ آفٹر آپ کا سارا چینج ہوگا انشاءاللہ. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, آئی تھنک مے بی آخری سوال کر لیتے ہیں کہ HRTs جو ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, تھوڑا سا ایک اسکیری ورڈ ہے, تو آپ نے اس کو 1-2 دفعہ ذکر کیا اس کا, یہ کس موقع پہ خواتین کو سجیسٹ کی جاتی ہے اور اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں؟ جی دیکھیں, میرے لیے کوالٹی آف لائف بہت امپورٹنٹ ہے. میں جہاں دیکھتی ہوں 70% ڈیورسز مینوپاز میں ہوتی ہیں. 70%. یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہی میرے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے انفیڈیلٹی اور ان سب کی بات کی, اب وہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے کہ ایک ریلیشن شپ کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اسی سے ہوتے ہیں کہ ہارمون چلے جاتے ہیں. اسی سے پھر آپ کی جوان اولاد ہوتی, بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ لڑ لڑ کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. میرے لیے یہ بات اتنی ضروری ہے جتنا مجھے کوئی کہے کہ اسٹروک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, میں کوالٹی آف لائف کو, مینٹل ہیلتھ کو, میرے لیے ایک عورت کی مینٹل ہیلتھ جس نے سارے خاندان کو جوڑ کے رکھا, اب وہ میرے پاس آ کے کہہ رہی ہے کہ آئی کانٹ ایون ریکگنائز مائی سیلف. ڈاکٹر سعدیہ, میں روتی ہوں, میں گاڑی میں بیٹھ کے چیخیں مار کے روتی ہوں. یعنی میری ایک پیشنٹ تھی, وہ کہتی تھی اسکریمنگ, کیونکہ وہ گھر میں ہی رو سکتی تھی تو وہ گاڑی میں روتی تھی. تو when I started with hormone replacement therapy, وہ کہتی ہے I sing behind the wheel. تو میں اس کی ہمیشہ اسٹوری سناتی ہوں that from crying behind the wheel to singing behind the wheel. تو میرے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ آپ اگر سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن
پھر بھی آپ اسٹرگل کریں بیکاز آف یور کوالٹی آف ہارمونس گوئنگ ڈاؤن. I have every reason as a prescriber of hormone replacement therapy that I would advise you to do that to help your brain health, your mental health. پہلی بات. اور of course if cardiovascular ایک osteoporosis میرے لیے bone health اتنی ضروری ہے کہ آپ سب کچھ کریں اور آپ کا bone marrow density خراب آتا جا رہا ہے. You are at high risk. You are that 50% of the women to develop a hip fracture and have a 30% risk of death and a 90% risk of disability for somebody to carry you to the toilet. I'm not having that under my watch. تو میرے لیے بون ہیلتھ میں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی پرسکرائب کرنا اکارڈنگ ٹو FDA گائیڈ لائنس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو اس طرح کی لیکن یہ نا کہ آپ کے لیے میں کچھ کہوں گی, آپ کے ایوری پیشنٹ از این آٹو بایوگرافی فار می اینڈ آئی ول ڈیل اکارڈنگ ٹو دیٹ, بٹ اٹس ناٹ اے ون سائز فٹ آل. بالکل, دیٹ از این ایکسلنٹ فوڈ فار تھاٹ کہ عورتیں جو ہیں وہ فائنلی اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سیریس ہو جائیں. بٹ ڈاکٹر صاحب, وی آر آلریڈی ایٹ دا 45 منٹ مارک, سو آئی ایم گوئنگ ٹو میک دس ایز دا لاسٹ کوشچن اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ یہ ایک اسمال پرسنٹیج ایک ڈیموگرافک ہے ہماری آڈینس کا جو ہمیں اسٹیٹسٹکس سے پتہ چلتا ہے یوٹیوب کی, وہ یہ کہ وہ پاکستان بیسڈ آڈینس ہے, ٹھیک ہے. اور بہت پاسبل ہے کہ جو ایک سرٹن سب سیٹ آف وومن ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے ہمارا شو دیکھتے ہیں, وہ ان کے لیے ہم بہت ایز فوڈ فار تھاٹ ثابت ہوتے ہیں. اور وہ بار بار ہمیں یہ لکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ کچھ ایسی جیسے یہ کانورسیشن ہے, somebody can turn around and tell us کہ یہ دیکھو 3 privileged عورتیں بیٹھ کے کیا بات کر رہی ہیں. بیکاز اگر آپ ایک ٹپیکل ایک ایوریج مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس عورت کو who has access to internet and who can see our show, وہ دیکھے گی یہ شو, پھر وہ یہ بولے گی کہ یہ کیا پیسے والی بات کر رہی ہیں. بیکاز وہ عورت جو ہے وہ آپ سمجھیں وہ ایک کچھ پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ اپنے شوہر پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے, وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہے, اور وہ ساس سسر میاں بچے نندوں کا بہت کام کر رہی ہے. اور ہم نے اپنے شو پہ بہت بات کی ہے کہ شی واز ریز ایز اے گرل چائلڈ, تو اس کی ہیلتھ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا گیا, اور ابھی بھی وہ اپنے سیٹ اپ میں سب سے زیادہ بڑی مزدور وہ ہے, اور سب سے زیادہ کم پیسہ اور کم اٹینشن اس کی ہیلتھ, اس کی نیڈس اور ان کو دی جاتی ہے. تو انٹرنلی شی از مزریبل. مینٹل ہیلتھ ان عورتوں کی بیچاری کی خراب ہے, وہ لوگ صبح شام سسرال والوں کا ابیوز سہ کر رہی ہیں, مزدوروں کی طرح کام کر رہی ہیں. لیکن اگر وہ اپنے شوہر کو یا کسی کو بولیں گی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, ایسا ہے مسئلہ ہے, تو ان کو 10 عورتیں انہی کے گرد بولیں گی کہ ہاں یہ سب کوئی بڑی باتیں نہیں, یہ سب کو ہوتا ہے, یہ اس کے ذہن میں ہے, یہ بس کام چورائی کے نتیجے ہیں, اور یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ تو ایسا, ہمارے ساتھ تو ویسا. اینڈ دے کین ٹرن اراؤنڈ اینڈ دے کین سے کہ یہ جو آپ باتیں کریں یہ بہت مہنگے ہیں, ڈیکسا اسکین بہت مہنگا ہے, یہ سپلیمنٹیشن بہت مہنگی ہے, ہم تو 5-5 ہزار روپے ڈاکٹروں کی فیس نہیں دے سکتے. آئی وانٹ یو ٹو ٹاک ٹو دیز ویمن اینڈ ٹیل دیم کہ جو بھی ان کے لمیٹڈ وسائل ہیں اور جو بھی ان کے حالات ہیں, اس میں وہ کیسے, اگر وہ مہنگے سپلیمنٹ نہیں کھا سکتی تو وہ گھر میں کیسے اپنی ڈائٹ ٹھیک کر سکتی ہیں. اگر ان کا خاندان کنزرویٹو ہے, وہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا, تو وہ گھر میں کیسے اپنی بونز کو اسٹرانگ کر سکتی ہیں, اور کیسے اپنی ہارٹ ہیلتھ اور اپنے انیمیا کو خود ڈائگنوز کر کے, اگر کوئی ان کو دوائی نہیں لا کے دینے پہ تیار ہی نہیں ہوتا, تو وہ اپنے لیے کیا کریں. شکریہ. نمبر 1 چقندر کھانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ کی ڈائٹ میں چقندر ہے نا, چقندر کی چٹنی بنائیں, سالن بنائیں, شوربہ بنائیں, چقندر کھائیں, ٹھیک ہے. آپ نے دالیں کھانی ہیں اور سفید چنے کھانے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جتنے بھی, اور آپ نے کیا نام ہے, اگر آپ کو ملتی ہے بوٹی تو آپ نے صرف بوٹی کھانی ہے, اس کے ساتھ آپ نے چاول نہیں کھانے ہیں. اور ایک میں آپ کو راز بتاتی ہوں ان سارے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا, آپ نے خواہ سے نا خوش رہنا شروع کر دینا. آپ نے خواہ سے ایسے بیٹھنا ہے, یہ ایک اتنا بڑا گر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ساری دنیا جو ہے نا وہ پریشان ہو جائے گی. جو وہ آپ کو پریشان کرے نا, وہ سارے پریشان ہو جائیں. وہ کتنے اینو کی لبیا ہے. آپ جو ہر وقت ایسے ایسے پھرتی ہے نا, اب آپ ایسے ایسے پھریں. اور آپ جو کھانا آتا ہے نا گھر میں, انہیلدی کھانے جو بازار سے وہ تھیلیوں میں آ رہے ہوتے ہیں نا, آپ بولیں گی میں نہیں کھاتی ہوں, میں اپنی دال بناؤں گی اور میں اپنی دال کھاؤں گی. اور دوسرا, آپ پیل دوج کھیلیں, ٹھیک ہے, جو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے نا, یہ وانڈا رائٹ کے سب سے ہے کہ برنگ اٹ بیک. سارے کے انو کی ہو گیا,
آپ چوتھی سیڑھی سے چھلانگ لگائیں پہلی سیڑھی تک، پہلی سیڑھی چھلانگ لگا کے آپ چوتھی سیڑھی پہ چلے جائیں، تو کہیں گے اس کو کیا ہو رہا ہے؟ یقین کریں آپ کی بلڈ اسٹرانگ ہو گئی ہیں، آپ کی مسل اسٹرانگ ہو گئے ہیں۔ گھی کا ڈبہ آئے نا، جب ٹی وی دیکھ رہی ہو نا، آپ فائنلی تھک ہار کے جب آپ ٹی وی دیکھیں نا، گھی کا ڈبہ لیں اور گھی کے ڈبے کے ساتھ آپ ایسے ایسے شروع کر دیں گے۔ جو آپ کے شولڈرز ہوتے ہیں صرف آپ نے ایسے کرنا ہے، گھی کے ڈبے کے ساتھ کری جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر آپ دیکھیں گی، آپ واحد بہو ہوں گی جس کے یہاں سے آرمز ایسے ایسے فلیپ نہیں کرتے، جس کے یہاں سے کچھ نہیں نکل رہا ہوتا۔ آپ تو ٹون ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کھانا جب بھی کھائیں، یہ میں آپ کو سب سے زیادہ جو کہتے ہیں 16 آنے والی بات، کھانا جو آخری لقمہ لیتے ہیں نا، آخری لقمہ، اس کے بعد اللہ کا واسطہ ہے پانی نہ پئیں، آخری لقمہ لے کے کھڑی ہو جائیں اور 30 منٹس کے لیے واک کر لیں۔ چاہے اس کھانے میں آپ نے کتنی کاربز کھائی ہوں گی نا، وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو، اس کی صرف 30% آپ کو لگیں گی، 70% کاربز آپ کی ضائع ہو جائیں گی۔ یہ جو آخری لقمے کے بعد ایسے کر کے ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں نا، اب بتائیں کتنے پیسے لگے آپ کے، اس حکمت کی بات میں کتنے پیسے لگے آپ کے؟ تو باہر کا کھانا نہ کھائیں، گھر میں اپنی دال بنا لیں۔ آپ کہہ رہی ہوں گی کہ پھر اپنے آپ کو کتنا مارے، لیکن جب آپ کی بون اور مسل اسٹرانگ ہوں گے نا، اور آپ سب سے زیادہ ٹون بہو ہوں گی نا، اور ایک تو سب سے زیادہ خوش ہوں گی، خام خواہ کی جو خوش آپ ہو رہے ہیں، تو بس یہ کریں۔ ہاں، اور دوسری بات ہے کہ اس سے جب آپ پہلی سیڑھی سے چوتھی پہ چھلانگ لگائیں گی اور گھی کا ڈبہ اٹھائیں گے تو آپ کی باڈی اینڈورفنز ریلیز کرے گی، وچ از خود ہی خوش رہنے کا طریقہ ہے۔ یا اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا، آپ خام خواہ خوش رہیں گی، سارے کہیں گے انہوں کی لبیا، پوچھو ذرا، دسو ادھا بندے نو کتے نوی نوکری ملی ہے، اے تے دبئی جان لگی ہے۔ ہاں لیکن اب پتہ ہے میں ہمیشہ سب سے کہتی ہوں کہ مجھے ایکسرسائز کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، یہ مجھے نہیں آتا، میں اپنا کوئی ڈراما لگا لیتی ہوں، کچھ کر لیتی ہوں جسٹ ٹو ڈسٹریکٹ، بٹ اس کے بعد بہت مزہ آتا ہے۔ جو اس کے بعد کی فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ ایک اتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ایک اتنی اچھی بات کی جس میں مجھے لگتا ہے جو اس ایج کی ہماری ایج کی خواتین ہوتی ہیں، ہمارے ہسبینڈ بھی ہم سے 1-2 سال بڑے، یا کچھ خواتین کے 5-6 سال بڑے، آپ کا جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے نا، آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، آپ نے اس ریلیشن شپ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اتنے خواتین کے ان مسائل کی وجہ سے آپ کا ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ افیکٹ ہوتا ہے، اور اگر خواتین خود اپنی باڈی سے اٹیون ہو جائیں تو آپ اس ریلیشن شپ کو بہت بچا سکتے ہیں۔ ہر خاتون کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو پی ایم ایس ہو رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں جعفر سے کہ جب مجھے آپ کی سانس لینے سے بھی چڑ ہو جاتی ہے نا، تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے پی ایم ایس ہو رہا ہے، کیونکہ ایک سانس آتا ہے اور کہتے ہیں ہاں چڑ۔ تو یو شوڈ بی اویئر آف یور سمپٹمز، یو شوڈ نو وٹ یور باڈی از گوئنگ تھرو۔ یہ ہمارے پاس ہماری جو باڈی ہے ایک اللہ کی امانت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے آج یہ اتنی زبردست کانورسیشن ہوئی ہے، میں سب کے کوشچنس کو اکنالج کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمیں جتنے سوال بھیجے وہ ڈاکٹر سعدیہ نے بھی دیکھے، صدف نے بھی دیکھے، ہم سب نے دیکھے۔ آج ہم نے یہ پیری مینوپاز کا ٹاپک اور مینوپاز کا ٹاپک اس لیے پک کیا کیونکہ بہت زیادہ سوال تھے اس کے اوپر، تو ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو اس ٹاپک پر ہو جائے گی۔ ہمیں ڈاکٹر سعدیہ جو ہے، میں جیسے کہا کہ ہم نے ان سے ایک کمٹمنٹ لی ہے، شی از ماشاءاللہ سو جنرس ود ہر ٹائم، دیٹ وہ اویئرنیس اسپریڈ کرنا چاہتی ہیں۔ سو ہم ڈیفینیٹلی اس کا سیکنڈ اور تھرڈ سیشن بھی کریں گے اسی ٹاپک اور ویمن ہیلتھ کے اوپر۔ ہمارے پاس کچھ کوشچنس کی ریپوزیٹری بھی ہے، کیپ سینڈنگ یور کوشچنس، دے ہیلپ اس فارمولیٹ این ایپیسوڈ۔ سو میں ڈاکٹر سعدیہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ I also want to encourage the audience کہ please keep sending us your questions۔ ہم ڈاکٹر سعدیہ کی کانٹیکٹ انفارمیشن جو ہے اس ویڈیو کے اندر بھی شیئر کریں گے، اور ہمیں اپنے سوال بھیجتے رہیے۔ بالکل بالکل۔ Thank you very much for this. I really enjoyed myself, so thank you very much for this opportunity. Thank you. نو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعدیہ، آپ نے میں نے اتنا کچھ لرن کیا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے ابھی جا کر جو ہے نا گھی کا ڈبہ اٹھا کرنا شروع ہو جاؤ ایکسرسائز پہ۔ بالکل، تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ وی ول بی بیک، اور آپ لوگوں کا سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اینڈ انشاءاللہ وی ول بی بیک ود another episode۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔